अपना वो तो वो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमों से ये कहता हूं कि जंतर मंतर पे धरना लगाने के बजाय अगर संभल में जाके धरना लगाते और इन बेईमानियों के खिलाफ मुजाहिरा करते तो कोई नतीजा निकाल सकते थे। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई, क्योंकि आपको सिर्फ कैमरे चाहिए, आपको अपनी भीड़ दिखानी है। और भीड़ किसे दिखाना चाहते हो? हुकूमत को दिखाना चाहते हो भीड़? हुकूमत आपकी भीड़ के दबाव में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि तुम 2-4 लाख 10-5 लाख जमा कर लोगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दिए। धर्म के नाम पर आप 20 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, उन्होंने 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखाए। तो असल मसला भीड़ नहीं है, असल मसला मसाइल है कि किस मसले पर किस तरह बात की जानी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक सीओ का तबादला करवा सकें, हुकूमत पर दबाव बना सकें। मैंने ये तय किया है, मेरा इरादा था कि उसको आप उस घड़ी का प्रचार कर रहे हैं, उलेमा कहते हैं कि वो शरीयत के खिलाफ है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिखता है? हर चीज में शरीयत का, किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलेमा है वो? कौन से उलेमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया। तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? ये तरीका फौरन बंद कर दो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। चलिए, एक बात बताइए, माहौल अभी खराब होता है, आप जाने की बात कह रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? माहौल खराब है, माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, क्या वो माहौल बनाने के लिए निकले थे? वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूं। संभल में मैं आप लोगों से भी मुझे ये शिकायत है कि सीओ संभल ने ये कहा कि अच्छा वो बात सिर्फ संभल के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा भाई यहाँ का माहौल जरा तनावपूर्ण है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। कि जो कुछ भी इल्जाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुगलों पर लगाए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मुगलों ने हिंदुओं को मारा है, मुगलों ने हिंदुओं को काटा है, मुगलों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मजार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको, उससे ज्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र में प्रदेश भर की जो दुकानें हैं, गवर्नमेंट की दुकानें, उनसे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, कहाँ की गई है? ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मीडिया ने ये कहा कि जुमा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा, जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। तो मीडिया तो मीडिया अच्छा होता है तो बुरा होता है। चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में
عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں مسلم پرسنل لا کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، اور مسلم پرسنل لا کے مطابق کرنا کیا ہے؟ نکاح، طلاق اور یہ بٹوارے کا مسئلہ، صرف یہ تین چیزیں ہیں مسلم پرسنل لا میں. لیکن ہمارا جو بھی معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے وہ اپنے قانون کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. وہ میرا ماننا یہ ہے کہ پرسنل لا کے خلاف نہیں بلکہ سموِدھان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، صرف مذہبی منافرت کی بنا پر. تو عدالتوں میں جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں ودیشی ہندوؤں کو اگر وہاں اپنے دیش میں پریشان ہیں، ان کو یہاں بسانا چاہتے ہو بساؤ، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی غیر ملکی مسلمان کو ہندوستان میں آنے کی اجازت مت دو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کن لوگوں کو بسانا چاہتے ہو؟ پاکستان تمہارا پڑوسی ملک کیسی کیسی تمہارے لیے سازشیں رچتا ہے، تم تو ہمیں پاکستانی کہہ کر چڑھانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن ہمیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ آپ اس قسم کے قانون لا کر بابر آئے یہاں حملہ کرے، اور جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی بھی کی. انہوں نے آگرہ کی طرف سے حملہ نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلی کو تہس نہس کرے، لوٹے اور لوٹ کے چلا جائے، اور اس کے بعد ہم وہاں قبضہ کر لیں. لیکن ان کی مہارانا سانگا صاحب کی اس وعدہ خلافی سے ناراض ہو کر، ورنہ بابر آیا تھا رانا سانگا کے حوالے دلی کر کے واپس چلا جاتا، لیکن رانا سانگا نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس وجہ سے وہ یہاں رکا اور پھر رانا سانگا پر حملہ کیا. تو وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں آیا تھا، ہندوستان کے خلاف نہیں آیا تھا، بلکہ پہلے بہار پنجاب فتح کیا، وہاں بھی لودھی مسلمانوں سے ہی اس نے یدھ کیا، دلی پر حملہ کیا، دلی میں بھی مسلمانوں سے ہی یدھ کیا، اس کے بعد آگرہ پہ حملہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، بے مروت نہیں ہے، دوستی نبھانا جانتا ہے. اور رانا سانگا نے جو کیا اپنے دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں غداری کی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملائے یا مغلوں سے ہاتھ ملائے وہ غداری کے مرتکب ہوئے. لیکن ان کو کہا جاتا ہے پاکستانیوں کو یہاں، ہندو پاکستانیوں کو یہاں لا کے آپ بسا دیں، کچھ کو ناگرکتا دے دیں. وہ اپنے کتنے آتنکوادی مسلمانوں کے بھیس میں اپنے بھیج سکتے ہیں، اور آپ مجبور ہوں گے ان کو ناگرکتا دینے کے لیے. تو مسلم دشمنی میں اپنے دیش کو نقصان پہنچانے کا کام جو کر رہا ہے یہ دیش کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے. ہمیں پورے ہندوستان میں کہیں کوئی دقت نہیں ہے. جو آپ کر سکتے ہو ہمارے خلاف وہ کرو، تمہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ اورنگزیب کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب ہم پر بے ایمانی سے حملہ کریں گے نقصان اٹھائیں گے، اور یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اورنگزیب اگر نہ اٹھایا ہوتا تو نریندر مودی نے سوغات مودی کا قدم نہ اٹھایا ہوتا. سوغات مودی انہیں اسی لیے کرنا پڑا کہ اورنگزیب کر کے پچھتا رہے تھے. کیا مانتے سوغات مودی؟ میں کچھ نہیں مانتا ہوں. یہ دیش کو غلام بنانے کا، دیش کو بھکاری بنانے کا کام کیا جا رہا ہے. سوغات مودی میں ہندو سماج سے پوچھتا ہوں، کبھی ہولی کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر، کسی اور خاص موقع پر انہوں نے کوئی سوغات؟ مودی صاحب تو ابھی تھوڑے دنوں کے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی دیپک کے زمانے سے بتائیے آج تک کبھی کوئی سوغات ہندوؤں کو دی گئی ہو تو بتائیے. یہ سوغات نہیں ہے، یہ دیش کے پیسے کی بربادی ہے. رکھا اگر وہ چاہتے مسلمان بنا، 7 سال کے بچے کا ذہن پلٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اسے سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن ہم نے کبھی اپنا مذہب دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان بن کے رہے.
ہم کسی ہندو کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے. تم کہو, ابھی بھی میں ایک دیکھ رہا تھا کھلم کھلا, وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں. سنگیت سوم نے جو کچھ بھی کہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا, اس پر مقدمہ کیا جانا چاہیے, اس کا جیل ٹھکانا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. سنگیت سوم جیسے لوگوں کو چھوٹ ہے, ہم جیسے لوگوں پر پابندیاں ہیں. میں آج اعلان کرتا ہوں, میں نے یہ طے کیا تھا کہ پورا رمضان میں خاموش رہوں گا, لیکن سنبھل میں جو کچھ بھی بے ایمانی ہو جائے, ہندوستان کے جتنے ایم پی سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں ان سب سے میں رابطہ کر رہا ہوں, اور تمام مسلم ایم پی سے میں رابطہ کر رہا ہوں, اور عید کے بعد انشاءاللہ سنبھل میں دھرنا دیا جائے گا, اور جب تک وہاں کا پرشاسن چینج نہیں ہوگا تب تک وہاں دھرنا جاری رکھا جائے گا, اور انشاءاللہ بریلی سے ہم کوچ کریں گے سنبھل کے لیے, اور سنبھل سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ تمام ویوستھا ٹھیک نہیں کی جائے گی اور وہاں کی اچ ستریہ جانچ قاعدے سے نہیں ہوگی. میں ابھی عید کے بعد ہم نے طے کیا ہے, باقی لوگوں سے رابطہ چل رہا ہے, تاریخ آپ کو بتائیں گے. عید کے بعد انشاءاللہ ہم سنبھل جائیں گے اور پورا بریلی انشاءاللہ اکٹھا ہو کر جائے گا. جائیں گے پہلے ہم سب سے گھوشنا کر دیتے ہیں, پھر میں نے گھوشنا کر دی, سنبھل جاؤں گا. میں نے پہلے بھی گھوشنا کی ہے, اور میں نے کوشش کی ہے, مجھے زبردستی کا صرف مسلمان نہیں, تمام سیکولر طاقتیں اور جو سمویدھان میں یقین رکھتے ہیں وہ تمام لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور اس کی بھرپور مخالفت اور مذمت کی جاتی رہے گی. وقف امینڈمنٹ بل سے زیادہ اہم میری نظر میں اگر پرسنل لا بورڈ کو یا ملی تنظیموں کو اگر تکلیف محسوس کرنی چاہیے تھی تو سی او سنبھل کے متعلق ایک سی او اتنا بڑا پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑنے کا کام, سنبھل کے ذریعے پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑنے کا کام کر رہا ہے, پورے ملک کا سامپردائکتا پھیلانے کا کام کر رہا ہے, اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی اور بھیانک بات ہے, خطرناک بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں تمام مسلم ایم پیز سے میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ انہیں وہاں جانا چاہیے تھا. کاہے کہ ایم پی ہو, کس لیے ایم پی بنے ہو؟ ایم پی اپنے نام کے ساتھ ایم پی لکھنے کے لیے بنے ہو, تمہیں سنبھل جانا چاہیے تھا. سنبھل میں تب تک بیٹھتے جا کے جب تک وہاں کے پورا پرشاسن نہ بدل دیا جاتا. سی او کو وہاں سے فوراً ہٹایا جائے, وہاں کے پرشاسن کو بدلا جائے, اچ ستریہ وہاں کی جانچ, اور جانچ تب ہو سکے گی جب وہ جو ادھیکاری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں جنہوں نے سازش رچ کے سنبھل میں اتنا بڑا کانڈ کیا ہے, جب تک وہ ادھیکاری وہاں رہیں گے کوئی جانچ نہیں ہو سکتی. ویر ساورکر, مافی ویر جو تھے ان کو ویر ساورکر کہا جاتا ہے, ان کو سر پر بیٹھایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے. 60 روپے مہینہ انہیں ملتا تھا, مطلب اپنے دیش کو 60 روپے میں بیچ رہے تھے. انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ آج ہم سے ہمارے دیش پریم کی ثبوت مانگنے کا کام کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے دیش کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور آج بھی کام کر رہے ہیں. میں آج بھی اپنے دیش کا یہ کام کر رہا ہوں کہ عید سادگی سے منائی جائے گی, کسی قسم کا شور و غل نہیں کیا جائے گا, میلے ٹھیلے نہیں لگائے جائیں گے, تماشے نہیں کیے جائیں گے, اور اپنے ملک کا امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی. حکومت ہند سے اور حکومت اتر پردیش سے میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس طریقے کو انہیں تبدیل کرنا چاہیے. نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ 140 کروڑ کا اپنے آپ کو پردھان منتری سمجھے, کسی ورگ وشیش یا کسی سماج وشیش کا پردھان منتری نہ سمجھے. اور مانیے آدتیہ ناتھ یوگی جی سے بھی میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایشور کے نام کی شپث لی ہے, آپ تو دھارمک آدمی ہو, ایشور کے نام کی شپث لے کر اگر شپث کا سمان نہیں کرتا ہے, مان نہیں رکھتا ہے, تو کاہے کا دھارمک ہے؟ آپ نے ایشور کے نام کی شپث لی تھی کہ کسی کے ساتھ تعصب نہیں کیا جائے گا, سب کو برابر سمجھا جائے گا. آپ دھرم کے نام پر یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ صرف ہندوتوا کے مکھ منتری جاری نہیں کیا تھا, لیکن یہ چونکہ عید سے پہلے یہ پیغام دینا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں غزہ کے لیے تکلیف ہوگی,
یا ہندوستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، حکومت نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ان میں مکھ منتریوں میں ہوڑ چل رہی ہے کہ ہم مطلب کون کتنا بڑا ہندو ہے، جو مسلمان کو زیادہ ستا سکتا ہے وہ زیادہ بڑا ہندووادی ہو گیا۔ ہریانہ میں جیسے عید کی چھٹی کینسل کر دی گئی۔ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اورنگزیب کا ذکر بہت ان دنوں چلا، اور میں بہت ان ہندووادی سنگٹھنوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اورنگزیب کا ذکر کر کے جو ہمارے بچے ہماری تاریخ بھول چکے تھے، ہمارے بچے ہماری تاریخ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان لوگوں کو بھی یہ پتا چل گیا، انہوں نے بھی کھگالا کہ اصل میں اورنگزیب کیا ہے، انہوں نے بھی سمجھا اورنگزیب کو۔ اور وہ عام ہندو جو ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا اور نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس نے بھی آج یہ سمجھ لیا کہ بابر اصل میں ہندوستان آیا نہیں تھا، اس کو بلایا گیا تھا، اور بابر نے ہندوستان پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ بابر نے ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تھا رانا سانگا کے کہنے پر، اور رانا سانگا نے چونکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے کہا تھا آپ ادھر سے دلی پہ دباؤ بناؤ، ہم ادھر سے آگرہ کی سائڈ سے دباؤ بناتے ہیں۔ رانا سانگا کی پوری دنیا کے جو حالات ہیں، بے چینی کا سا ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے، غزہ کے جو حالات ہیں، کتنی عورتوں اور بچوں کی اموات ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کو چھوڑ کر ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں جو حالات فرقہ پرست طاقتوں نے بنائے ہوئے ہیں، حکومت ان فرقہ پرستوں کی حمایت کرتی ہے۔ قبر توڑنے کے لیے کچھ لوگ، کچھ غنڈے نکلتے ہیں، پولیس ان پر کارروائی نہیں کرتی ہے، بلکہ بے گناہ مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اور وہ گرفتاریاں آج تک ہو رہی ہیں۔ سنبھل میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کا ماحول پورے ہندوستان کا ہے۔ ایسے حالات میں عید سعید آئی ہے۔ عید ایک مہینے کے روزوں کا انعام ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن 60 کروڑ، تقریباً 160 کروڑ روپیہ یہ برباد کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا فوٹو مسلمانوں کے گھروں گھروں میں پہنچ جائے۔ اپنا فوٹو پہنچانے کے لیے 160 کروڑ روپے برباد کیے گئے۔ مسلمان جو خوش ہیں بھائی، اس سے بڑی بڑی کٹس روزانہ ہمارے یہاں تقسیم ہو رہی ہیں، روزانہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ہمارے لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ نوراتروں میں اس سے بہت بڑی نوراتروں میں انہیں تقسیم کرنا چاہیے، نوراتروں میں تقسیم کرواؤ۔ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی؟ جب مسلمان تمہیں پسند نہیں، کپڑوں سے پہچان کرواتے ہو اور پھر کپڑے دیتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ کپڑوں سے اب پہچان ہو نہیں پا رہی ہے، شاید اس لیے پھر نئے کپڑے بھیجے کہ عید سے دوبارہ سے پہچان کریں گے۔ ناراض نہیں ہے، مسلمان خوش ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندو کو کسی صورت میں خوش کرو، ہندو خوش نہیں ہے ہندوستان میں۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیوں پرانا جزیہ کر بار بار چرچا میں آتا ہے۔ جزیہ کر کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جی ایس ٹی پر آپ لوگ بحث نہ کر سکو، اور جی ایس ٹی سے نقصان مسلمان کو نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو مزدور ہے، بڑے کاروباری تو سب آپ لوگ ہیں۔ ہندو سماج کے لوگ کتنے پریشان ہیں۔ یہ جو مودی کا جی ایس ٹی، اورنگزیب کا جزیہ، یہ برابر ہے، وہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا اور ہندوؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اورنگزیب نے جو کیا
کہ ایسے گھروں میں بھی عید منائی جاتی ہے جن گھروں میں کوئی شہید ہو گیا ہو، کسی کی موت ہو گئی ہو، تو ان گھروں میں جیسی عید منائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید رمضان کا تحفہ ہے اور روزوں کا انعام ہے، تو ہر حال میں عید منائی جانی چاہیے، لیکن عید نہایت سادگی کے ساتھ، جو تجھ کو احتشام پہلے ہوتا رہا ہے۔ اس سال فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس سال ہم تمام لوگ عید کو بہت سادگی کے ساتھ، نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، کیونکہ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جھوٹا جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ان کے گھروں میں جیسی عید ہوگی وہ نئے کپڑے نہیں پہن پائیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے ان کے خراج عقیدت کے لیے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں ان کے طرح عید منانی چاہیے، اور ان کے حمایت میں ہم نئے کپڑے اس سال عید میں نہیں پہنیں گے۔ کسی قسم کا میلہ ٹھیلا اور نمائش وغیرہ یہ سب نہیں کی جائے گی، خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، سادگی کے ساتھ عید منائی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ جس طرح الوداع پہ ہم نے امن و امان کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ تمام میڈیا یہ چلا رہا تھا کہ الوداع کو ایسا ہوگا اور جمعے اور ہولی پر ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، وہ تمام تماشے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم خرافات سے بچنا چاہتے ہیں، فسادات سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی امن کا مظاہرہ کیا جائے گا اور سادگی کے ساتھ عید منائی جائے گی، کسی قسم کی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، بلکہ رمضان 30 روزوں کا جو تحفہ ہے، جو انعام ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ الوداع کی نماز انہوں نے کالی پٹی باندھی، تو اس سے کیا سپورٹ کرنے ہیں آپ؟ کس کو؟ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے الوداع کی نماز میں کالی پٹی باندھ کے نماز ادا کرنے کے لیے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کہا وہ ان کا اپنا، میں اس پر کسی قسم کا کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے جنم سے لے کر آج تک ایک بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، جو کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کو برباد کیا ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی بھی اعلان اس لیے کر پاتا ہے کہ کوئی اور اعلان نہیں کرتا ہے، ان کو ہمیشہ واک اوور دیا گیا ہے، اگرچہ میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے آپ اپنے، میں نے استعفیٰ بھی دیا ہے، بار بار ان سے تقاضا بھی کیا کہ مجھے ہٹایا جائے، اس میں ممبر میں بھی ہوں، لیکن اس عید کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل کی جہاں تک بات ہے